नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका यूटीवी खबरनामा में। मैं हूं अजमत अली। आइए देखते हैं आज की शहरी, रियासती, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों को। सबसे पहले शामिल करेंगे शहर हैदराबाद की खबर को। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ का मसला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ज़ेर समाअत। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में दायर करदा दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त में शिकायत की गई है कि ज़रूरी मंजूरियों के बगैर ही हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम किया था। इस मामले पर मरकज़ी वजारत माहौलियात और जंगलात की जानिब से जवाबी हल्फनामा दाखिल न करने पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इजहार बरहमी किया है। ट्राइब्यूनल ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर तकरीबन 50% तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब तक मरकज़ी वजारत माहौलियात और जंगलियात ने जवाब दाखिल नहीं किया है। ट्राइब्यूनल ने हिदायत दी है कि 17 दिसंबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त में कहा था कि तेलंगाना हुकूमत ने इमारतों के इनेदाम से पहले माहौलियात और दीगर महकमे जात से इजाज़तनामे हासिल नहीं किए थे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से श्रावण कुमार एडवोकेट ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीरात के लिए इजाज़त के बगैर कदीम इमारतों को मुनहदिम करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से मुदाखलत के ख़्वाह हैं। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की असल जगह तब्दील कर दी गई है। मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में तामीर की जाने वाली मसाजिद के असल मकाम के गैर यकीन होने का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हकीकी मकाम के बारे में गुमराह करने के लिए जल्दबाजी में मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि संग बुनियाद के मौके पर मौजूद कई मजहबी कायदीन ने हकीकी मकाम के बारे में शुबहात का इजहार किया, लेकिन उन्हें मुतमईन किए बगैर ही खामोश कर दिया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में वजाहत करें। जुलाई 2020 से कबल के गूगल मैप्स के जरिए मुसलमानों को ये भरोसा दिलाया जाए कि मसाजिद हकीकी मकामात पर ही तामीर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शरीयत के एतबार से मसाजिद के मकाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। केसीआर हुकूमत ने मसाजिद को शहीद करते वक्त पहला जुर्म किया और उसका दूसरा जुर्म मसाजिद के मकाम को तब्दील करना है। उन्होंने कहा कि तकरीब संग बुनियाद को राजदारी में अंजाम देना शुबहात को तक़वियत पहुँचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मसाजिद की तामीर नौ के लिए जद्दोजहद करने वाले मजहबी और समाजी कायदीन को प्रोग्राम के अख्ताम तक घरों में कैद रखा गया और सिर्फ चंद मुंतखब सियासी और मजहबी कायदीन को ही प्रोग्राम से चंद घंटे कबल मदऊ किया गया। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मुतमईन है कि मसाजिद का मकाम तब्दील नहीं किया गया, तो फिर उन्हें दूसरों को नमाज की अदायगी से रोकने की क्या ज़रूरत थी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी इस अहम प्रोग्राम में शरीक नहीं थे। महकमा अक़लियती बहबूद के किसी भी ओहदेदार को प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर नौ वादे की तकमील है। महमूद फारूक रुकन कानून साज कौंसिल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मोहम्मद फारूक हुसैन ने अपने बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर अक़लियतों से किए गए वादों पर मिनवन अमल आवरी के हक में है और उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा जो तश्कील तेलंगाना से पहले रियासत तेलंगाना के मुसलमानों से किए गए थे, लेकिन उसके लिए मुनासिब वक्त और हालात का इंतज़ार करना होगा। उन्होंने बताया कि के चंद्रशेखर राव के सेकुलर किरदार को दागदार बनाने की कोशिश करने वालों के लिए उनकी जानिब से सेक्रेटेरिएट की असल मकाम पर तामीर नौ की हिदायत और संग बुनियाद की तकरीब मुनाकिद करने के अलावा 1 बरस के अंदर तामीरात को मुकम्मल करने की ताकीद से
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چیف منسٹر اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے سیاسی فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے سیاسی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ رکن قانون ساز کونسل نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جو وعدے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ممکنہ حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جہاں تک 12% تحفظات کے علاوہ وقف جائیدادوں کے تحفظ اور ان کی بازیابی کا مسئلہ ہے، حکومت کی جانب سے ان امور پر بھی سنجیدہ اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ گستاخ قرآن وسیم رضوی کے خلاف پرانے شہر میں احتجاج۔ حیدرآباد میں مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد کئی مقامات پر ملعون وسیم رضوی کے خلاف احتجاج منظم کرتے ہوئے اس گستاخ رسول کو فوراً گرفتار کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر کی کئی مساجد کے روبرو مسلمانوں نے علامتی احتجاج منظم کرتے ہوئے وسیم کی گستاخیوں پر حکومت کی خاموشیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یاقوت پورہ سے دبیر پورہ تک احتجاجی ریلی منظم کی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ لوگوں نے پلے کارڈز اور بینرز تھامے ہوئے تھے جن پر وسیم رضوی کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے اگرچہ ریلی کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن مسلمانوں کی برہمی کو دیکھتے ہوئے کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور ریلی بھی پرامن طریقے سے منظم کی گئی۔ جمعیت العلماء، وحدت اسلامی، پاپولر فرنٹ اور شیعہ تنظیموں کے نمائندوں نے بھی ریلی میں شرکت کی اور وسیم ملعون کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ جمہوریت کے استحکام میں دستور ہند کا اہم رول، گورنر سویندرا راجن۔ گورنر آف تلنگانہ اسٹیٹ ڈاکٹر ٹی سویندرا راجن نے راج بھون میں یوم دستور ہند کے موقع پر تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دستور ہند میں عوام کو دیے گئے حقوق اور اصولوں کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستور ہند کے مطابق ایک مضبوط، محفوظ، خوشحال اور خود کفیل ہندوستان کی تشکیل کو یقینی بنائے۔ انہوں نے دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو اور دستوری اسمبلی کے ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے کہا کہ دستور ہند ملک کے اتحاد، یکجہتی اور کثرت میں وحدت کے لیے اہم طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ہندوستانی دستور کئی چیلنجز کا سامنا کرتا رہا، لیکن وہ ملک میں جمہوریت کی مضبوط بنیاد میں مددگار ثابت ہوا۔ گورنر نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی کابینہ کے ارکان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے 2015 میں 26 نومبر کے دن یوم دستور کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس ستیش چندر شرما نے کہا ہے کہ ہر سال 26 نومبر یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ دستور کی اہمیت اور ڈاکٹر امبیڈکر کے نظریات کو عام کیا جا سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دستور ہند میں زندگی کے نظام، معمولات اور حتیٰ کہ ہر شہری کے تحفظات اور تہذیبی اقدار کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ذریعے دستور پر عمل آوری کا ایک اہم راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستور پر عمل آوری اور دستوری اداروں کی بہتر کارکردگی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب میں ریاستی وزراء کے ٹی راما راؤ، ستیہ راٹھوڑ، پرشانت ریڈی کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججز اور سینئر عہدیداروں نے شرکت کی تھی۔ شاہی مسجد کی مرمت کے لیے 70 لاکھ روپے منظور۔ حیدرآباد میں واقع شاہی مسجد اپنے بے انتہا خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ قدیم شاہی مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے میناروں اور گنبد کی تزئین و آرائش قابل دید ہے۔ گنبد کے ہر حصے پر خوبصورت نقاشی کی گئی ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 100 سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ بیرونی حصے میں 5000 مصلین کے لیے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ بتاتے چلے کہ سن 1924 میں آصف جاہی سلطنت کے فرمانروا نظام میر عثمان علی خاں بہادر نے
اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، جس کی تعمیر سن 1933 میں مکمل ہوئی۔ اس وقت کے فرمانروا نظام میر عثمان علی خان بہادر اور ان کے مساعد اسی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو شاہی مسجد کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں جو بھی مسجد ہے اس کی تزئین کاری کی جائے اور یہاں کا کام جلد از جلد پورا کیا جائے۔ واضح ہے کہ شاہی مسجد کی تزئین کاری اور مرمت کے تعلق سے وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم نے 70 لاکھ روپے بجٹ منظور کیا ہے۔ اس بجٹ میں مسجد کی مرمت اور تزئین کاری کا کام شامل ہے۔ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کی خودکشی سرکاری قتل ہے، ہیمنت راؤ۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق رکن راجیہ سبھا وی ہیمنت راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کی خودکشی سرکاری قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کی خودکشی کے معاملے پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے رد عمل کا اظہار نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد سرکاری ملازمتوں پر پر کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ منیچر پال ضلع کے بیبر چلکا دیہات میں خودکشی کرنے والے نوجوان مہیش کے اہل خانہ کو ہیمنت راؤ نے پرسہ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کا اعلامیہ جاری کرنے میں حکومت کی ناکامی پر مایوس ہو کر اس نوجوان نے خودکشی کر لی تھی۔ ہیمنت راؤ نے اس نوجوان کے پورٹریٹ پر پھول نچھاور کیے، ساتھ ہی انہوں نے اس کے خاندان کو 50,000 روپے کی مالی مدد بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم شامل کریں ملک عزیز ہندوستان کی خبروں کو۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کی ڈپٹی چیئرپرسن کے عہدے پر ذکیہ خانم منتخب ہو گئیں۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کی ڈپٹی چیئرپرسن کے عہدے پر پہلی بار مسلم خاتون کو منتخب کیا گیا ہے۔ YSSR کانگریس پارٹی نے MLC ذکیہ خانم کو متفقہ طور پر کونسل کی ڈپٹی چیئرپرسن کے طور پر منتخب کیا ہے۔ انہوں نے جمعے کو اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے خود انہیں کرسی پر بٹھایا ہے۔ اس موقع پر ذکیہ خانم نے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ ذکیہ خانم نے کہا کہ وہ چیف منسٹر جگن کی مقروض ہے کہ انہوں نے اس معزز عہدے کا مستحق تسلیم کیا اور انہیں نیک نیتی کے ساتھ یہ عہدہ دیا۔ آئیے اب ہم شامل کریں بین الاقوامی خبروں کو۔ عراق میں بم دھماکہ، 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر احمد العزاوی نے اس بم دھماکے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بم دھماکہ باکوبا کے شمال مشرق کے علاقے العبارہ میں ٹاسک فورس کے جوانوں کے راستے میں ہوا ہے۔ یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب جمعرات کے روز دہشت گرد گروہ داعش کی دہشت گردانہ کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد شعبی نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران بغداد کے جنوبی علاقے میں داعش دہشت گردوں کے ہتھیاروں سے بھرے 3 خفیہ گوداموں سے بھاری مقدار میں جدید قسم کے ہتھیار، میزائل اور گولہ بارود برآمد کر کے بغداد کو بڑی تباہی سے بچایا تھا۔ صہیونی فوجیوں کے حملے میں متعدد صحافی اور عام شہری زخمی۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے میں کئی علاقوں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مظاہرہ کر رہے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا، جس میں متعدد مظاہرین اور کئی صحافی زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور انہیں ربر کی گولیوں سے نشانہ بنایا۔ نابلس کے بیتا اور بیت دجنہ اور مشرقی کیلکلیا میں واقع کفر قدوم بستی سے غاصب صہیونی فوجیوں کی جارحیت کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مقبوضہ علاقے میں فلسطینی عوام کے خلاف
صہیونی جرائم اور وہاں جاری غیر صہیونی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کی مخالفت میں مظاہرہ کیا تھا، جسے صہیونی فوجیوں نے طاقت کے بل پر کچلنے کی کوشش کی اور وہاں پر عام شہریوں کو زخمی کر دیا۔ ہندوستان نے کی افغانستان کی مدد، پاکستان نے دیا راستہ۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے 7 اکتوبر کو پاکستان کے راستے افغانستان کے عوام کو گندم اور ادویات بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی، اور 24 نومبر کو حکومت پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی اس امداد کی ترسیل کے لیے پاکستان کی جانب سے کوئی شرط عائد نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 50,000 ٹن انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ 50,000 میٹرک ٹن گندم اور زندگی بچانے والی ادویات کی انسانی بنیادوں پر ترسیل کا معاملہ ہے جو ہم افغانستان کے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان پروازیں بند ہیں اور امداد پہنچانے کے لیے ہندوستان نے پاکستان کا راستہ منتخب کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم حکومت پاکستان کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم پاکستان کی جانب سے معاملات پر کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ انسانی بنیادی اور ترقیاتی امداد دونوں کے لیے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے بدھ کے روز ہندوستان کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کے عوام کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر وہ آگاہ کے راستے افغانستان کو گندم اور ادویات کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج، ہمارے یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ utv110.com سے جڑے رہیے۔ اگلے خبرنامے سے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔